MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारा अगला एजेंडा है दरस कुरान की मजलिसों के दीनी दुनियावी फ़वाइद और अवाम की ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगी से कुरान करीम का कितना गहरा ताल्लुक़ है और हमारे इस सिलसिले में क्या क्या कोताहियाँ हैं, इन कोताहियों को कैसे दूर किया जाए, इन तमाम अहम मौज़ूआत और अहम बातों पर रोशनी डालने के लिए उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद मुस्तफ़ीज़ हसन साहब क़ासमी ज़ीद मजदू शेखुल हदीस व तफसीर जामिया अशरफुल उलूम को से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और इस अहम मौजू पर जो हमारा आज का असली और अहम मौजू है उस पर रोशनी डालें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काफ़ी ताख़ीर से मजलिस का इफ्तिताह हुआ है और अब नमाज का वक्त भी करीब हो रहा है। इस वजह से बहुत मुख्तसरन दो चार बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी हैं। बनी इसराइल के आखिरी नबी जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए और एक लंबा ज़माना गुज़रा, 400-500 साल का, 600 साल का, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले जो रोशनियाँ हिदायत की अल्लाह जल्ल शानुहु ने दुनिया के अंदर भेजा था, या तो बुझ चुकी थी या फिर इतनी मुदहम हो गई थी कि उसकी रोशनी में रहनुमाई हासिल करना नामुमकिन था। और वो जो रोशनियाँ अल्लाह ताला ने हिदायत की भेजी थी उसको दवाम और बका अता करना भी नहीं था अल्लाह जल्ल शानुहु को। इस वजह से वो अपने अपने मौके पे हिदायत की रोशनियाँ बिखर करके गुल हो चुकी थी और दुनिया एक मुहीब तारीकी में डूब गया था। हर जानिब तारीकियाँ ही तारीकियाँ थीं। इस आलम में अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरादा फरमाया कि फिर दुनिया को तारीकी से निकालने के लिए हिदायत का अबदी नूर जो तमाम नूर से बढ़कर था उसको भेजने का इरादा फरमाया। और अल्लाह जल्ल शानुहु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजकर, अपने आखिरी नबी को भेजकर वो रोशनी, वो नूर अल्लाह जल्ल शानुहु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। अब जब इस नूर का तुलू हुआ तो फिर तारीकी में मुब्तला लोग उसी तारीकी के आदी हो गए थे। लिहाजा इस नूर को बुझाने के लिए बहुत सारी तदबीरें उन्होंने की। ऐसा महसूस हो रहा था कि नूर बाकी नहीं रह सकता, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु जिसको बाकी रखना चाहे, जिसको फैलाना फुलाना चाहे, दुनिया की कौन ताकत है कि उसको बुझा सके। 13 साल की मुद्दत तक तो इस नूर को इख्तियार करने वाले लोगों पर कहीं पत्थर बरसाए गए, कहीं जुल्म सितम किए गए और तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाई गई। लेकिन ये नूर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा और जब अपने शबाब पर पहुंचा तो फिर वही लोग जो इस नूर की मुखालफत कर रहे थे, जो इस नूर को बुझाना चाहते थे, इसकी रोशनी में मुनव्वर हुए बग़ैर नहीं रह सके। और अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस नूर को इतना आम और ताम किया कि दुनिया के एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक इसकी रोशनियाँ फैल गई। जो कौम दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तारीकी में मुब्तला थी, उसी कौम पर अल्लाह जल्ल शानुहु ने ख़ास तौर पर इसका नुज़ूल फरमाया। और फिर उस कौम ने जब इस हिदायत के चिराग को इख्तियार किया, अपनाया,
تو دنیا کے اندر بدترین قوم ہونے کے باوجود اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا کا سب سے اعلیٰ سب سے معیاری قوم بنا دیا۔ جاہلیت اتنی تھی کہ ان کا لقب ہی امید تھا، لیکن اس ہدایت کی روشنی کو انہوں نے اخذ کیا تو دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر کے عالم بن گئے۔ اخلاقی اعتبار سے اتنے گرے اور پست تھے، گرے ہوئے تھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا، اپنے دشمنوں کے کھوپڑی پر شراب بطور فخر کے پینا، یہ ان کی سفاکانہ عادتیں تھیں۔ لیکن اس کتاب کی وجہ سے جو ان کی زندگی بدلی تو اخلاق کے اتنے اونچے اور بلند مرتبے تک پہنچ گئے کہ ان کا کوئی مقابلہ اور ہمسر نہیں کر سکتا۔ تو یہی وہ کتاب ہے جس نے دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب عطا فرمایا، اور یہ کتاب زندہ کتاب ہے، آج بھی اس کے اندر وہی تاثیر باقی ہے جو اس زمانے میں تھی۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس کتاب کی روشنی کو اختیار کر کے، جس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کے اور جس کی تعلیمات کو عام کر کے صرف انہوں نے اپنی زندگی کو نہیں بنایا بلکہ پورے دنیا کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دیا۔ علمی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلندی عطا فرمائی، اخلاقی اعتبار سے بھی بلندی عطا فرمائی، سیاسی اعتبار سے بھی اتنا بلند کیا کہ اس زمانے کے جو سپر پاور تھے وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قدموں تلے روندے گئے۔ الغرض ہر میدان میں اللہ جل شانہ نے اس قرآن کریم کی وجہ سے انہیں بلند کیا۔ لیکن آج ہماری زندگی سے وہی اصل کتاب نکلتی چلی جا رہی ہے۔ تو اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے کہ ہم پھر سے اپنا تعلق کتاب الہی کے ساتھ مضبوط کریں۔ ابھی کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم 10 سال 12 سال 15 سال لگا کر کے علم دین کو حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تعلق کتاب اللہ سے ہونا چاہیے وہ خود ہماری زندگی کے اندر نہیں۔ حالانکہ علوم عالیہ ہو یا علوم عالیہ ہو، سب کتاب الہی کو سمجھنے کے لیے اور کتاب الہی کے معانی اور تفاسیر کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور کتاب الہی کا مقصد ہماری زندگی کے اندر اور دنیا والوں کی زندگی کے اندر اللہ جل شانہ کے احکامات کا نافذ ہو جانا اور جاری ہو جانا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اتنا وقت دینے کے باوجود ہم اس کے پڑھانے کی طرف توجہ نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے۔ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ جل شانہ مکتب کی شکل میں یا مدارس کی شکل میں ہمیں کچھ خدمت کا موقع دے دیتا ہے۔ قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا پڑھانا یا حفظ کرنا کرانا ہمارا کام ہے، تو یہ بھی اللہ جل شانہ کا ہم پر احسان ہے، لیکن اسی پر بس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کا ابتدائی مرتبہ اور مقام ہے کہ ہم قرآن کریم کو ناظرہ پڑھیں پڑھائیں اور حفظ کریں کرائیں، لیکن اس سے اونچا مقام یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو بھی خود بھی سمجھیں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ اللہ جل شانہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ جل شانہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ جل شانہ کہ وہ احکامات کیا ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنی ہیں، اور وہ احکامات کیا ہیں
جن سے ہمیں پرہیز بچنا ہے۔ احادیث نبویہ جتنی ہیں وہ سب بھی قرآن کریم کی تفسیر ہی ہیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا ہے، لہٰذا یہ تمام علوم عالیہ اور عالیہ سب قرآن کریم ہی کی خدمت کے لیے ہیں، تو ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم قرآن کریم کا خود بھی اچھی طرح گہرائی سے مطالعہ کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں ہم سمجھیں تو وہیں دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچانے کی، اس کی تفسیر کو، اس کے معانی کو بتلانے کی اور پہنچانے کی کوشش کریں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ، ایسا باکمال آدمی جس کو اتنے باکمال شاگرد نصیب ہوئے ہوں، دنیا کے اندر امام ابو حنیفہ کے بعد ان کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ جب مالٹا میں قید و بند کی زندگی گزار کے آئے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے جو خطاب کیا تھا، اس موقع پہ یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کی بربادی اور زبوحالی کی وجہ جو میں نے غور کی ہے، اس میں دو باتیں میرے سمجھ میں آئیں۔ یہ کہ ہے کہ قرآن کریم سے ہم دور ہو چکے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں ہم اختلاف اور انتشار کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو ایک تو اختلاف کو ختم کرنا ہے، اور دوسرا قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اس میں بعض لوگ جو گمراہ فرقے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اس طرح عام کر دیا جائے کہ عوام کے ہاتھ میں دے دیا جائے، وہ جیسے چاہے اپنا ترجمہ دیکھ کر کے مطلب سمجھے، پڑھے، جو چاہے کرے۔ یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن قوم قرآن کریم کے احکامات سے واقف ہو، اس سے ہمیں اللہ جل شانہ نے ہمیں پیشوا بنایا ہے، امام بنایا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری میں ان کو قرآن کریم سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب اس کے لیے ہمارے حضرت رئیس الجامعہ نے کئی مقامات پہ سلسلہ جاری کیا، اور قرآن کریم آسان قرآن کے نام سے ایک تفسیر بھی ائمہ کرام کو دیتے ہیں۔ اب ائمہ کرام اگر واقعتاً اللہ جل شانہ نے صلاحیت دی ہے تو مختلف قرآن کریم کے تراجم اور تفاسیر کو دیکھ کر کے قوم کے سامنے ایک طرف سے اپنا تفسیر بیان کریں، کسی ایک نماز کے بعد جو بھی مناسب ہو، جس میں لوگ آسانی سے جڑ سکیں۔ 10 منٹ 12 منٹ کے اندر اندر ایک کام کریں تاکہ لوگ شوق و ذوق سے اپنا سنیں، بوجھ محسوس نہ کریں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، استعداد اچھی نہیں ہے، تو پھر کم سے کم قرآن کریم کی جو تفسیر دی جا رہی ہے اس تفسیر کو 10 منٹ پڑھ کر کے اپنے مصلیان کرام کو، اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں۔ اپنے اعتبار سے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوشش کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس طرح 10 منٹ 12 منٹ کے اندر انہیں پڑھ کر کے سنائیں اور ان کے اندر رغبت پیدا کریں۔ تو قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھنا پڑھانا یہ بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلم القرآن کا مصداق ہے، اور ناظر کے ساتھ حفظ کرانا بھی مصداق ہے، لیکن اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی کو خود بھی آدمی سمجھے، تفسیر کو سمجھے اور لوگوں کو بتائے۔ اور اس سے اعلیٰ اور بلند ترین درجہ ایک اور یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر اتار کر کے دوسروں کی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ اس سے اونچا مرتبہ اور مقام ہے۔ منائی بھی تو معزز علماء کرام، آج کی اس مجلس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ جل شانہ کے احکام سے روشناس کرانے کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کو، قرآن کریم کی تفسیر کو اپنی اپنی مسجدوں میں جو ہے شروع کریں۔ اسی فکر کو لے کر کے حضرت رئیس الجامعہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لائے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔